अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो इस बात पर माजरत के 15 मिनट देर ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है और उसकी वजह टेक्निकल प्रॉब्लम रही। तो मैं कोशिश 15 मिनट से कर रहा था, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव आते हैं वो सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिव नहीं था। तो खैर चलें, कोई बात नहीं, 15 मिनट ताख़ीर ही से सही। लेकिन बहरहाल अब ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है आपके सवालों का और मेरे जवाबों का इंशाअल्लाह। जैसा कि ऐलान किया गया था, आपके आपने फेसबुक पर देखा होगा, तो उस ऐलान के मुताबिक मेरे पास काफ़ी सवालात आए हैं। तो सबसे पहले तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वो सवालात आपके ले लूँ और उसके बाद फिर अगर यहाँ कोई सवाल होगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह, अगर वक़्त में गुंजाइश रही, वादा नहीं करता हूँ। वरना फिर पहले से ऐलान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है, और ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आएगा, और वो ये है कि एक साहब हैं मोहम्मद आसिफ, वो ये सवाल करते हैं कि आई एम एन आईटी एम्प्लॉई, माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। इज इट हलाल टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड क्रिप्टो करेंसी? इफ यस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल इन विच सर्कमस्टेंसेस इज इट परमिसिबल? तो ये जो सवाल है इनका, ये 3 चीजों से मुताल्लिक है। पहला सवाल इनका है स्टॉक मार्केट, कि इसमें इन्वेस्ट करना जायज़ है या नहीं। इस सवाल का मैंने कई मर्तबा जवाब दिया है। मुख्तसर बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में वो कंपनीज़ के जिनकी कमोडिटीज़ 50% से ज़्यादा हलाल हैं। मसलन अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में या किसी बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका 50% से ज़्यादा जो उसकी अर्निंग है वो हलाल नहीं है। लेकिन आप अगर किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एप्पल में या माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल पर वगैरह वगैरह, तो इनकी 50% से ज्यादा जो इनकी कमोडिटीज है या इनकी अर्निंग है वो हलाल है। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जायज है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो इन्वेस्टमेंट में डे ट्रेडिंग होती है, यानी आपने देखा कि स्टॉक नीचे गिरा, आपने फौरन स्टॉक्स खरीद लिए और अभी 1 घंटे के बाद वो ऊपर गया, आपने फिर फौरन बेच दिए। तो ये जो डे ट्रेडिंग है, इसके ताल्लुक से उलमा की अक्सरियत इस बात की कायल है और हदीस की रोशनी ही में ये कायल है कि ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि 1 डेढ़ घंटे में या डे ट्रेडिंग की सूरत में जो स्टॉक्स आप खरीदते हैं, वो मिल्कियत आपकी पूरी की पूरी ट्रांसफर आपके नाम नहीं होती है। तो आप जब उसको फरोख्त कर रहे हैं, तो गोया कि ऐसी चीज फरोख्त कर रहे हैं कि जो आपकी पोजेशन और आपकी ओनरशिप में नहीं है। और जो चीज इंसान ओन नहीं करता है, उसकी मिल्कियत में नहीं है, उसको फरोख्त करना जायज भी नहीं है। तो ये हो गया आपका स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर आप मुझे तफसील से लिखते, उसकी सूरत क्या होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में अभी कोई जवाब नहीं दूंगा। क्रिप्टो करेंसी के ताल्लुक से भी, चूंकि ये बिल्कुल नई चीज है, इख्तलाफ इस चीज में है कि क्रिप्टो करेंसी वाकई करेंसी है या नहीं है। अब कुछ स्कॉलर्स इसको करेंसी मानने लगे हैं, लेकिन जो बड़े स्कॉलर्स हैं जिनके ऊपर में हम ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं इस फील्ड में, जैसे हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह हैं, उनके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी करेंसी नहीं है। और अगर कोई चीज करेंसी नहीं है, तो वो ये कहते हैं, उनका ये फतवा है कि इसमें इन्वेस्ट करना दुरुस्त नहीं है। ये ऐसे ही होगा जैसे कि गैम्बलिंग, ये उनका फतवा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है फलक उस्मानी। ये सवाल है कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि इस सदी का मुजद्दिद कौन है और कहाँ है? ये मालूम नहीं है। ना ये मालूम है कि कौन है और ना ये मालूम है कि कहाँ है। इतना मालूम है कि हर सदी में कोई ना कोई या चंद एक मुजद्दिद होते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक ही हो, कई भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लोग उनको पहचान लें, और बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि वो अपना तजदीदी काम करके उनका इंतकाल हो जाता है, वो अल्लाह की यहाँ पहुंच जाते हैं।
لیکن امت ان کے مجدد ہونے کو نہیں پہچان پاتی، اگرچہ ان کا تجدیدی کام بڑا عظیم الشان ہوتا ہے، پوری امت اس سے متاثر ہوتی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ یعنی آج تک گزشتہ 1400 سال کے جو مجددین ہیں ان پر یہ بحث ہوتی آ رہی ہے کہ یہ کون کون ان میں مجدد ہے۔ کسی عالم کے نزدیک کوئی مجدد ہے، دوسرے عالم کے نزدیک کوئی دوسرا مجدد ہے۔ تو کوئی مجدد کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے اس کا اعلان کیا جائے کبھی میں نے فلاں کو مجدد بنا دیا، اب پوری امت اس کو قبول کیے ہوئے ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہے، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے کہ کیسے وہ دوسرے کو مجدد مانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو اس صدی میں کون ہے؟ شاید ہی کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہو کہ فلاں آدمی ہے، اور نہیں یہ کہا جا سکتا کہ وہ کہاں ہے۔ اسلم بھائی اب کیا قطر کا ویزا اپلائی کریں؟ اسلم بھائی نے خوب ایڈورٹائز کر رکھا ہے کہ بھائی فیس بک کے اوپر کہ قطر کا ویزا اپلائی کریں اور فری ٹکٹ فوری۔ تو آپ حضرات میں سے کوئی ایک براہ کرم ان کے یہاں چلا جائے، ورنہ یہ ہمارے اس پر فیس بک کے اوپر کامنٹ کرتے کرتے یہ ویڈیو بند کرا دیں گے۔ آپ نے اتنا زیادہ وہ کر دیا ہے، کامنٹ بازی کر دی ہے، میرے خیال سے کافی ہے، اب لوگوں کو پتا چل گیا، تو میں نے بھی کہہ دیا، اب پتا چل گیا، میری توجہ آپ کو مل گئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ صاحب پچھلی مرتبہ بھی آئے تھے اور انہوں نے خوب دبا کر ایڈورٹائز کیا تھا، ویسے یہ بھی ایک ٹھیک طریقہ ہے توجہ پانے کا۔ اچھا، ایک صاحب سوال یہ کر رہے ہیں، ان کا نام شلیع الدین کیا نام ہے، چودھری۔ سوال بڑا مختصر بھی ہے اور عجیب بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پلیز ٹیل می اباؤٹ گاڈ، مجھے خدا کے بارے میں بتائیں۔ پھر آگے کہتے ہیں پلیز گیو می دی آنسر آف واٹ از گاڈ، کہ خدا کیا ہے اس کا جواب دیں۔ یہ دونوں ہی سوال بڑے مختصر بھی ہیں اور عجیب بھی ہیں، اور اس سوال کا جواب خدا نے خود ہی دیا ہے۔ یعنی یہ ایک فطری سوال ہے کہ جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ خدا کیا ہے، کون ہے، خدا کا تعارف کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، تو یہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے۔ اس لیے خدا نے اس فطری سوال کا جواب قرآن کریم میں پہلے ہی دے دیا ہے۔ سورہ اخلاص جو قرآن کریم کی ہے، مشہور سورت ہے، اس میں اس نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ احد یعنی ہر لحاظ سے ایک ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہے، وہ اپنی صفات کے اعتبار سے ایک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو صفت اللہ کے پاس ہے وہ صفت کسی دوسرے کے پاس ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے تو کوئی دوسرا بھی رزق دینے والا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا اور خالق ہے تو کوئی دوسرا بھی خالق ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اور اپنی ذات میں تو یکتا ہے ہی۔ اور اس کے بعد پھر اگلا جو تعارف ہے وہ ہے اللہ الصمد۔ عام طور سے الصمد کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے بے نیاز، لیکن یہ مکمل ترجمہ نہیں ہے۔ اصل ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ یعنی ہمیں جو وجود ملا ہے، اس پوری کائنات کو جو وجود ملا ہے، وہ خدا کا عطا کرتا ہے۔ اگر خدا ہمیں وجود نہ دیتا تو ہمیں کبھی بھی وجود نہیں مل سکتا تھا، ہم کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ہم مکمل طور پر اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں۔ اس کے بعد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو مثلا عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں، اس عقیدے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کر دیا، اور آگے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہو سکتا۔ تو ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کر دیا۔ تو خدا نے اپنا تعارف خود کرا دیا۔ اب اگر کوئی بندہ خدا کا تعارف کرانا چاہے تو اس تعارف میں، اس انٹروڈکشن میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم رہے گی، کوئی نہ کوئی کمی رہے گی، چونکہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، ہم اپنی ان آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، ہم نے خدا سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کی ہے، تو خدا ہی ہے جو اپنا تعارف ہمیں کرائے تو ہمیں مکمل پتہ چلے۔ بلکہ آج آپ تو یعنی دو انسانوں کا اگر آپ میرا تعارف کرانا چاہیں اور میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں تو مکمل طور پر نہ آپ میرا تعارف کرا سکتے، نہ میں آپ کا انٹروڈکشن کرا سکتا، چونکہ آپ مجھے اسکرین پر جانتے ہیں اور میں آپ کو شاید سوشل میڈیا کے تھرو چند لوگوں کو جانتا ہوں گا، لیکن یہ مکمل تعارف نہیں ہے۔ تو جب ہم ایک انسان دوسرے انسان کا مکمل انٹروڈکشن نہیں دے سکتا تو ایک انسان خدا کا انٹروڈکشن کیسے دے سکتا ہے؟
اس لیے انٹروڈکشن وہی ایکسپٹ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے خود کرایا، اور وہ سورہ اخلاص میں اس نے کرا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے ذہن میں سوال تھا تو وہ آپ اسپیسیفکلی مجھ سے پوچھیں تو تبھی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے اباؤٹ افغانستان ایشو، یہ ہے شاہد شیخ۔ I am from Ahmedabad, Gujarat, India. I just want to know about situation of Taliban. Some say they're doing wrong to women. Is that true? طالبان کے تعلق سے یہ سوال ہے، اور ایک اور صاحب نے مجھ سے اس سے ملتا جلتا طالبان کے تعلق سے سوال کیا ہے، تو میں اس کو ابھی ڈیلے کر رہا ہوں، جواب مجھے دینا ہے۔ وہ ان صاحب کا جو سوال جب میرے سامنے آئے گا تو دونوں کو ملا کر میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ ابھی آگے بڑھتا ہوں۔ یہ ہے فیضان راشد صاحب کا، لکھنؤ سے۔ یہ کہتے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ اب الغزالی اور ابن تیمیہ اور اسی طرح ابن العربی جیسے لوگ کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں، مدارس سے ایسے لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں، اور کیا اس وقت اس امت کو نظام الملک طوسی جیسے ایک زبردست جاسوسی نظام والے وزیر کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کیا ترکیب اختیار کی جائے کہ ہمارے پاس پھر سے وہی جاسوسی نظام اور نظام الملک واپس لوٹ آئے؟ یہ جو سوال کرنے والے ہیں یہ یقیناً اس یعنی یہ ان کی فکر مندی کی دلیل ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں، اور یہ سوچنا بھی چاہیے لوگوں کو، کہ اس وقت امت انحطاط کی طرف جا رہی ہے، ڈکلائن کی طرف ہے، یعنی انٹلیکچولی ہر اعتبار سے ڈکلائن کی طرف ہے، کہ ہمارے پاس وہ علماء جو پہلے ہوا کرتے تھے وہ اب ایسے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے پاس جو ایجوکیشن سسٹم تھا پہلے وہ آج نہیں ہے، ہر میدان میں ہم انحطاط اور ڈکلائن دیکھ رہے ہیں۔ تو اس تعلق سے ظاہر ہے کہ جو کوشش کرنی ہے وہ مسلمان ہی کو کرنی ہے، وہ انسان خود کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن کریم نے خود کہہ دیا کہ انسان کے لیے وہ ہے جو وہ کوشش کرے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملنے والا، اپنی کوشش کا پھل ہی کاٹنا ہے، اپنی کوشش کا پھل ہی کھانا ہے۔ تو اب یعنی پہلے الغزالی نکلے مدارس سے، ابن تیمیہ نکلے، ابن العربی نکلے، ابن عربی نکلے، اور بہت سارے علماء اور محدثین اور فقہا نکلے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مدارس سے اب یہ لوگ نکلنا بند ہو گئے ہیں، علماء اچھے علماء نکلنا بند ہو گئے ہیں، یہ تو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ وہ معیار جو آج سے پہلے ہوا کرتا تھا وہ معیار کافی نیچے چلا گیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے مدارس کا ایک متحدہ نظام ہونا چاہیے، وہ نظام کم سے کم انڈیا میں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے غالباً بنگلہ دیش میں بھی شاید ایسا ہی ہے، لیکن پاکستان میں ایک نظام ہے، وہ ہے وفاق المدارس کا۔ تو وفاق المدارس میں یہ ہے کہ ایک تمام مدارس، اور اب تو وہ بھی ٹوٹ رہا ہے، لیکن تمام مدارس کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہیں، ان کی پالیسیز ایک ہیں، ان کا نصاب تعلیم ایک ہے، ان کا ایگزام کا طریقہ کار ایک ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ بہت اچھی ہو تو پورا نظام بہت آسانی کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نظام خراب ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر مدرسہ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بورڈ ہے اور تمام کے تمام مدرسے اس بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں تو ایک پالیسی ہر جگہ نافذ العمل ہوگی۔ تو اگر کوئی ایک لیڈر ڈائنامک ہو بھی اور ویژنری ہو بھی تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مدارس اس کو قبول کریں۔ تو مدارس کی پالیسی، ان کے نصاب میں بہت کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے وقت کے اور زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ جب مجھ سے لوگ نصاب تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نصاب تعلیم کو ماڈرنائز کرنا چاہیے یا نہیں، میں ہمیشہ اس کے خلاف بولتا ہوں، یعنی مدارس کے نصاب کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مدارس کے نصاب کو واپس اس جگہ لے جانے کی ضرورت ہے کہ جس نصاب کو پڑھ کر الغزالی نکلے، جس نصاب کو پڑھ کر ابن تیمیہ نکلے، جس نصاب کو پڑھ کر ابن عربی نکلے ہیں، جس نصاب کو پڑھ کر آگے چل کر شاہ ولی اللہ اور اس کے بعد پھر قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی اور ابو الحسن علی ندوی رحمہم اللہ جیسی بڑی بڑی شخصیات نکلی ہیں، تو پیچھے کی طرف جانے کی ضرورت ہے، نہ کہ آگے کی طرف جانے کی ضرورت۔ چونکہ اسلام میں ایک خاص بات یہ ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ ماڈرنزم ہمیشہ ماڈرنزم کس چیز کو کہتے ہیں کہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا ماڈرنزم کے مطابق آپ بہتر ہوتے جائیں گے، اسی کو پروگریسیوزم بھی کہتے ہیں، کہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں آپ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور پیچھے کے جو لوگ ہیں ان کی غلطی ہمارے سامنے نظر آتی جا رہی ہے۔ لیکن اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ خیر القرون قرنی، یعنی جو بہتر زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ،
اور اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہے یعنی تابعین کا دور، اور اس کے بعد تبع تابعین کا دور. یعنی ہم جب پیچھے کی طرف لوٹتے ہیں تو ہمارے یہاں اچھائی آتی ہے، اور ماڈرنٹی اور پروگریسیوزم کے مطابق جب آپ آگے کی طرف چلتے ہیں تو آپ کے ہاں اچھائی آتی ہے اور آپ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اور بظاہر یہ جو فلسفی ہے یہ اس وقت ناکام ہو چکی ہے کہ آگے کی طرف بڑھنا بہتر ہونے کی دلیل ہے. دنیا جیسے جیسے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے دنیا کے حالات تباہی کی طرف ہیں، خرابی کی طرف ہیں. تو اسلام نے جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہہ دی ہے وہ ہر چیز میں ہے. آپ جب نظام تعلیم کو بھی اس نظام کے مطابق بنا دیں گے جو دور رسالت سے قریب تھا تو آپ کو پھر وہی شخصیات ملنے لگیں گی جو آج سے پہلے ملا کرتی تھیں. آگے چلتے ہیں اباؤٹ میرج. اچھا یہ سوال تھوڑا سا یعنی بہرحال سوال کا تو جواب دینا ہے. انیس خان اورنگ آباد انڈیا سے کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لڑکی کی شادی تو غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتی. سمجھتے نہیں ہیں، یہی حقیقت ہے کہ ایک مسلم لڑکی کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہی شریعت کا اور اسلام کا حکم ہے. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لیکن مسلم لڑکے کی شادی غیر مسلم لڑکی سے ہو سکتی ہے، غیر مسلم میں بھی صرف اہل کتاب سے. یعنی ایک مسلمان لڑکے کی شادی ایک غیر مسلم جو کہ کتابیہ نہ ہو، یعنی مثلا نصرانی اور یہودیہ نہ ہو، مثلا وہ آئیڈل ورشپر ہو، ہندو ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، اس سے شادی ایک مسلمان لڑکے کی نہیں ہو سکتی ہے. اب آگے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ لڑکی اسلام قبول کر لے تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شادی کے لیے وہ اسلام قبول کرے تو ایسے اسلام کا کیا اعتبار؟ اس نے تو وہ شادی کے لیے اسلام قبول کیا ہے. اسلام وہ قبول کرے دل سے، پھر اس کے بعد وہ کسی لڑکے کو تلاش کرے اور یا لڑکا اس کو تلاش کرے اور ان کے درمیان شادی ہو جائے تو پھر یہ بابرکت شادی ہوگی. لیکن محض کسی کے ساتھ رہنے اور کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کا زندگی میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے تو ایسے اسلام سے کا کوئی پھر فائدہ نہیں ہے. آگے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نہیں ہو سکتی تو پھر یعنی ایک مسلمان لڑکے کی غیر مسلم لڑکی سے شادی اگر نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سارے ہمارے مسلم ایکٹرز جو 25 سال سے غیر مسلم وائف کے ساتھ ہیں تو کیا وہ حرام کر رہے ہیں جبکہ ان کے 2-3 بچے بھی ہو گئے ہیں؟ بالکل حرام کر رہے ہیں. یعنی ان کا آپ سوال کر رہے ہیں کہ ان کی شادی غیر مسلم عورت سے ہوئی ہے تو کیا یہ وہ ان کی تو زندگی ہی حرام میں گزر رہی ہے، ان کی زندگی مکمل طریقے سے حرام میں گزر رہی ہے، دن رات وہ حرام کر رہے ہیں. شادی بھی ان کی انہی چیزوں کے اندر شامل ہے ایکٹیویٹیز میں جو ایکٹیویٹیز ان کی حرام ہے، اور پوری زندگی کی کمائی ان کی انہی چیزوں کے ذریعے ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر مسلم ایکٹر ایسا کر رہے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. مسلم ایکٹر ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہو تو ہو، وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے نمونہ ہو تو ہو. ہمارے لیے ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے سیلیبریٹیز ہوں اور ہم ان کے طریقے کو اپنائیں اور ان کے ڈیفنس میں آئیں. معمولی انسان ہے اور مذہبی اعتبار سے تو ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جن کا اسلام سے کبھی کوئی تعلق رہا ہوگا. یعنی ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کو مسلمان ماننا بھی بڑا مشکل ہے. میں کسی پرٹیکولر بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن انفارچونیٹلی اکثریت ایسی ہی ہو گئی ہے. آگے کا جو سوال ہے وہ ہے شیئر مارکیٹ، میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. اچھا یہ سوال بڑا لمبا ہے اور یہ ایک خاتون کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے اپنا نام مرسیفل کچن رکھا ہے. مرسیفل کچن بڑا اچھا نام ہے. کچن اگر مرسیفل ہو جائے تو مرد کی زندگی ہی سنور جائے. تو یہ کہتی ہیں کہ اوکے آئی ایم انایا فرام اینڈ ناٹ فرام انڈیا. اچھا یہ انڈیا سے نہیں ہے. I don't understand Hindi. Please my humble request to reply in English. Thank you. خیر میں انگلش میں رپلائی کر دیتا ہوں. ان کے 3 سوالات ہیں اور میں 1 by 1 اس کا رسپانس کرتا ہوں. تو سب سے پہلا ان کا سوال ہے I'm still confused about understanding of zina. Some people say when the man and women are accepting each other, that means not doing adultery and it is not zina.
The question is, what is the guideline of zina and causing a sin? See, the definition of zina is quite clear. When a man and a woman, they meet with each other and they, for example, establish their marital relation, this marital relation has to be recognized by three major institutions of our life. The first institution is the religious institution, the second is the legal institution, the third is the social institution. So if meeting of two individuals, man and a woman, is accepted by religion, and that is in the form of nikah, similarly it is accepted by the society, and it is accepted by the law of the land, then there is no doubt that it is nikah and it is not zina. All the countries in the world acknowledge such relationship. All the religions in the world acknowledge such relationship. All the societies in the world acknowledge such relationship. However, if two people give consent to each other, two individuals give consent to each other, a man and a woman, and they live in relationship, is called living relationship. This type of relationship is not acknowledged by most religions. This type of relationship, though there is consent between the two individuals, is not acknowledged by most societies, human societies. This type of relationship is not acknowledged by many countries. Yes, it's acknowledged by some countries. So this meeting or this living relationship can never be called nikah, and it is considered sifah or zina, adultery. So it doesn't matter if a woman or a man give consent to the other person. Just giving consent is not enough. It has to be according to the guidelines of a religion and accepted by the society. The second question is, when a man is married and a woman is widow, get to know each other from long time ago and already have a long-term love relationship, more than decades, and they really love each other, and the widow really respect the man, very understanding to him, never have bad intention to ruin his family, because she really loves him and also she respect his wife. Question is, when the widow and that married man is in love with each other, is it still sinful action for keep hiding their secret relationship, because they really have a true love to each other? Definitely it will be a sinful to continue hiding this secret relationship, and I don't understand why, if this is the case, then this man doesn't get married to that widow. In Islam it is permissible. I mean, if a man is already married and if he is in love with a widow, with another widow, and this love is old and it's true, then change this love into a halal one, get married, then only it will be accepted. Otherwise it will be a sin if you continue this relationship. And why do you think that if he will get married to that widow, then his life or his marital life will be ruined? I don't think that should be the case. A person should take an action, and then inshallah Allah will help. The third question is that when destiny is from Allah, why the widow and married man should separate for a long time, and alhamdulillah now meeting again and still have the love to each other, even getting more stronger. How to deal with all the situation? The widow also deserves the happiness. As I said, in order to deal with the situation is that get married to that person, and he should get married to you instead of hiding this secret relationship. And this secret relationship may lead you to commit a haram act, wrongdoing. So don't do that. Change and transform this relationship into the halal one. Get married, and may Allah give barakah in it. Okay, तो आपके ये सवालात पूरे हुए. अब आगे चलते हैं. I have a request and a question for you. ये सवाल कर रहे हैं सादिक सैफी. कहते हैं कि you recommended many books during the Q&A session on Twitter. पिछले हफ्ते हमारा ट्विटर के ऊपर एक Q&A सेशन हुआ था. आपने कुछ बहुत सी किताबों के बारे में बताया. ये सवाल कर रहे हैं कि आप कोई ऐसी किताब के बारे में रिकमेंड करें कि जो अकीदे में हो और इंग्लिश में हो. उर्दू में भी हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में ये तरजीह देते हैं कि अकीदे के मौजू पर कोई किताब हो. तो पहला सवाल इन्होंने ये किया है. इसका जवाब ये है कि अकीदे के मौजू पर कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश में किताब मेरी नज़र से अभी नहीं गुजरी है, लेकिन अगर आप गूगल कर लें अकीदा ऑफ इमाम तहावी, अकीदा ऑफ इमाम तहावी, और मुझे यकीन है कि इमाम तहावी की अकीदत तहावी एक बहुत मशहूर किताब है अरबी की. उसका उर्दू में भी तर्जुमा हुआ, बहुत सारी ज़बानों में तर्जुमा हुआ है, तो यकीनन उसका इंग्लिश में भी तर्जुमा हुआ होगा. अगर आप उसको पढ़ लें तो वो काफ़ी रहनी चाहिए.
اور ڈیٹیلز تو پھر ایک انسان کو جتنا زیادہ مطالعہ کرتا رہتا ہے اتنی زیادہ اس کو تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ پہلے کم سے کم ایک فاؤنڈیشن آپ کی تیار ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں. آپ کا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ if I am sure about someone that he is earning haram income, then is it permissible for me to eat at his reception walima because undoubtedly his money is involved. Okay. یعنی اگر ایک آدمی کی حرام کمائی ہے تو اس کے یہاں ولیمے کی دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جس آدمی نے آپ کی دعوت کی ہے وہ ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کی حرام کی کمائی ہے، تو آپ کی نزدیک آپ کی انویسٹیگیشن کے مطابق اس کی 100% حرام کی کمائی ہے. مثلا ایک آدمی نے شراب کی دکان کھولی ہوئی ہے تو اب 100% حرام کی اس کی کمائی ہے، یا پھر اس کی مخلوط کمائی ہے یعنی حرام کی بھی ہے اور حلال کی بھی ہے، یعنی دونوں طرح کی انکم اس کے یہاں ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زیادہ انکم حلال ہے اور یہ مثلا کوئی سرکاری آفیسر ہے رشوت لیتا ہے تو اس کی تنخواہ یہ معقول ہے اور رشوت بھی لے لیتا ہے، تو آپ کا اندازہ یہ ہوگا کہ اس کا 10-20% رشوت سے آتا ہے، باقی 70-80% اس کی حلال کی کمائی ہے. تو ایسے کہ یہاں جانا اور اس کے یہاں کھانا درست ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کی 90% تو رشوت پہ چلتی ہے چونکہ یہ تو ایک کلرک ہے ایک آفس کا، لیکن ہے اس کے یہاں لاکھوں کروڑوں روپے کا سامان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص 90% رشوت پہ چل رہا ہے، 10% اس کے یہاں حلال کا آتا ہے. تو ایسے شخص کے یہاں کھانا اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے تو درست نہیں ہے. ہاں اگر ایک آدمی نے بغیر جانے بوجھے کسی کے یہاں دعوت ہوئی اور آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ حلال کی کمائی ہے اور یا حرام کی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حلال کی کمائی ہے، تو اس کے یہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ایک سوال ہے محمد رضوان صاحب کی طرف سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اگر ابلیس پہلے ایک نیک فرشتہ تھا تو ہر فرشتہ اللہ کی بات مانتا ہے، تو جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو بولا تھا تو صرف ابلیس نے کیوں انکار کیا؟ اس سوال کی ابتدا ہی درست نہیں ہے. یعنی آپ نے پہلے ہی یہ مان لیا کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا، حالانکہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا. ابلیس تو جن تھا. قرآن نے کہا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ وہ جن تھا، جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، پھر اس نے اپنے خدا کے اپنے رب کے حکم سے عدولی کی، حکم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو جب اللہ نے اس کا تعارف خود ہی کرا دیا کہ وہ جن تھا تو اس کو یہ کہنا کہ وہ ایک نیک فرشتہ تھا یہ درست نہیں ہے. اور اگلا سوال ہے، نام کچھ عجیب سا ہے. کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سے کوئی سوال نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. بس آپ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کیوں ضروری ہے. ویسے بھی قرآن یونیورسل بک ہے جو ہر زمانے میں صحیح ثابت ہوگی، اور آج کی دنیا کو سمجھانے کے لیے قرآن کو سائنس وے میں سمجھانے کے لیے دنیاوی تعلیم کی اہمیت. اچھا دیکھیے، دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن دنیاوی تعلیم اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کو سائنٹیفک وے میں سمجھائیں، کیونکہ قرآن سائنس کا تابع نہیں ہے. سائنس کیا ہے؟ سائنس کہتے ہی اس چیز کو ہے جو بدلے، اور قرآن کہتے اس کو ہے جو نہ بدلے. قرآن ہمیشہ کنسسٹنٹ ہے اور سائنس میں کہیں بھی کنسسٹنسی نہیں ہے، وہ انکنسسٹنٹ ہے. کل کچھ تھا، آج کچھ ہے، اور آئندہ کل کچھ ہوگا. اس میں پروگریس ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، ورنہ پھر سائنس کا فائدہ کیا ہے. لیکن قرآن میں کنسسٹنسی ہے. کیوں؟ چونکہ قرآن ہدایت کے تعلق سے بات کرتا ہے. سائنس ہماری زندگی کی سہولتوں کے اعتبار سے بات کرتی ہے. ہماری زندگی کی سہولت اور ہماری زندگی کے جو تقاضے ہیں وہ بدلنے والے ہیں. آج ہم کسی چیز کو سہولت سمجھتے ہیں، مثلا آج سے آپ 100 سال پہلے سہولت اس چیز کو سمجھتے کہ بھائی ہم نے ایک یعنی ٹیلی گرام بھیجنا ہے اور وہ ٹیلی گرام آپ کے قصبے میں یا آپ کے شہر میں اویلیبل ہو، یہ سہولت تھی. آج سہولت یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ صرف یہ کہ فلپ فون ہو بلکہ وہ اینڈرائڈ یا آئی فون ہو، واٹس ایپ آپ کے پاس ہو، ٹیلی گرام کی ایپ آپ کے پاس ہو. اب یہ سہولت ہے. پہلے زمانے میں سہولت یہ تھی کہ آپ کے پاس گھوڑا گاڑی ہو، اور آج سہولت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی گاڑی ہو کہ جس میں آپ پیٹرول ڈیزل ڈال کے لمبے سفر طے کر سکیں. تو سہولتیں بدلتی ہیں، تو سائنس کی جو خدمات ہیں وہ بھی بدلتی ہیں. لیکن قرآن کا جو موضوع ہے وہ سائنس نہیں ہے، وہ انسان کی دنیاوی سہولتیں نہیں ہیں. سائنس کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت کہاں سے آئی؟ اللہ کے یہاں سے.
تو نہ تو اللہ بدلتا کہ اللہ کل کچھ تھا اور آج کچھ ہے، یا کل کوئی اور تھا آج کوئی اور ہے، اسی وجہ سے ہدایت بھی نہیں بدلے گی کہ ہدایت کل کچھ اور تھی آج کچھ اور ہے۔ کل بھی جس چیز کو ہم ہدایت کہتے تھے آج بھی وہی ہدایت رہے گی، اور آئندہ ہزاروں سال تک اگر یہ دنیا قائم رہنی ہے تو وہی ہدایت رہے گی۔ تو اس لیے قرآن کا نہ بدلنا اور اس کا کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے، اور سائنس کا بدلنا اور اس کا کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دونوں کے درمیان فرق کرنا یہ ہمارے علم میں یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ ایک چیز بدلنے والی ہے اور دوسری چیز نہ بدلنے والی ہے، تو جو چیز بدلنے والی ہے آپ اس کے ذریعے نہ بدلنے والی چیز کی انٹرپریٹیشن کیسے کریں گے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں آج ہم سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کریں گے قرآن کی، تو آپ کی انٹرپریٹیشن ویلڈ نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کریم دن رات آپ قرآن کریم میں گڑبڑیاں کریں گے، آج کوئی آیت کی ایک تفسیر کی، کل دوسری، کل پرسوں تیسری، اور ہر ایک آدمی اپنے اعتبار سے اس کی انٹرپریٹیشن کرے گا، تو قرآن تو کھلونا بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ خیال اپنے ذہن سے نکالیں۔ البتہ دنیاوی تعلیم، جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو یا انجینئرنگ ہو، لا ہو، وٹ ایور جو بھی ہے، وہ اس لیے آپ ضرور حاصل کریں کہ آپ اس کے ذریعے حلال کمائیں گے، یعنی حلال کمانا بھی دین کا حصہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو اہم ترین فریضہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، وہ حلال کی کمائی ہے۔ تو آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی میں اس لیے ڈاکٹر بننا ہوں کہ میں حلال کماؤں، یا میں اس لیے آئی ٹی پروفیشنل بننا ہوں کہ میرے پاس حلال کی کمائی ہو اور میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں، تو آپ کا یہ پڑھنا بھی قابل ثواب ہے۔ اس لیے یعنی حلال کمائی کے ذریعے اکنامک اسٹیبلٹی یہ دین میں مطلوب ہے، اس لیے آپ اس نیت سے پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جہالت کی کو اسلام نے کبھی پروموٹ نہیں کیا ہے، اسلام ہمیشہ تعلیم کو پروموٹ کرتا ہے، وہ چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو۔ کچھ لوگوں نے یہ غلط سمجھ لیا کہ دینی تعلیم تو ضروری ہے اور دنیاوی تعلیم ویسے ہی آپشنل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اکنامک اسٹیبلٹی اسلام میں مطلوب ہے۔ اچھا، اب یہ سوال ہے کہ حضرت اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹے کے بعد عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا عورت شہید کا درجہ پائے گی؟ وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں بالکل، اگر ڈلیوری کی وجہ سے، ڈلیوری کے وقت کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی عورت کا درجہ ثواب کے اعتبار سے شہیدوں کے برابر ہے، شہادت کا درجہ اس کو ملتا ہے۔ اور اس طرح کی بہت سے یعنی یعنی حدیثوں کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے امراض ہیں کہ جن کے شکار ہونے کے بعد اگر ایک انسان مرتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ ملے گا، انہی میں ایک چیز یہ بھی ہے۔ اگلا سوال ہے، اچھا یہ سوال ہے محمد نہیں مسرور حسین کی طرف سے کہ I want to ask that the way science is developing day by day, it may be possible in future that scientists can discover some technology by which humans will not die. کہتے ہیں کہ جس طریقے سے سائنس ترقی کر رہی ہے تو روزانہ کی بنیاد پر تو ایسا ممکن ہے کہ آگے سائنٹسٹ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لیں کہ جس سے انسان کو کبھی موت نہ آئے۔ So in that case, the ayat of Quran which says every soul shall test death will become irrelevant. تو کیا یہ جو قرآن کی آیت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کیا یہ آیت پھر irrelevant ہو جائے گی؟ یعنی اب اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں، ہم جو سوال کا جواب دیں یا سوال کریں وہ مفروضوں کی بنیاد پر نہ کریں، یعنی اگر ایسا ہو گیا تو پہلے یہ ہو جانے دیں، اس کے بعد ہی تو پھر آپ سوال کریں گے۔ مثلا آج اگر آپ یہ سوال کریں کہ ہم فون پر نکاح کرنا درست ہے یا نہیں، تو یہ سوال بالکل معقول ہے، چونکہ فون ہمارے پاس موجود ہے اور دنیا اتنی مختصر ہو گئی ہے کہ ایک آدمی ایک ملک میں بیٹھا ہے، دوسرا دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی پا رہے ہیں، بات بھی کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ سوال کرنا معقول ہے۔ لیکن اگر یہی سوال آج سے 300 سال پہلے کیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ اگر ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو جائے کہ ایک دوسرے ملک میں اور دوسرا دوسرے ملک میں، تو یہ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، تو جواب تو اس وقت بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ تو پہلے یہ کام ہو لینے دیں، یا کم سے کم پتا تو چلے کہ ہاں یہ تھیوری پریکٹیکلٹی کے قریب بھی ہے، تب اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا۔
لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ سائنٹسٹ یہ ڈسکور کر سکتے ہیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ جائے، اور یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو آلریڈی موجود ہے۔ آپ مثلا انڈیا میں دیکھیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمارے جو بر صغیر کے تینوں ممالک ہیں، ان میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 60 to 70 کے قریب ہے۔ ایک زمانہ تھا 40 ایئرز 50 ایئرز لائف ایکسپیکٹنسی تھی کہ 40-50 سال کے بعد اب انسان عام طور سے مر جاتا تھا۔ آج ان ممالک کے اندر 60 to 70 میں عام طور سے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ جاپان چلے جائیں، آپ کچھ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، تو وہاں جو لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ ہے وہ یہ ہے کہ 90 سال تک لوگ جی لیتے ہیں۔ تو کیا کوئی وہاں ٹیکنالوجی ہے؟ نہیں، آب و ہوا کی وجہ سے۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ یہ جو آب و ہوا ہے اس نے اصل میں عمر کو بڑھا دیا، ایج کو بڑھا دیا، تو پھر یہ تو ایج بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ حالانکہ اس کو مرنا تھا 60 سال کی عمر میں، اب وہ مر رہا ہے 90 سال کی عمر میں، تو پھر تو یہ آیت غلط ہو گئی کہ ہر مرنے والے کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہر مرنے والے کا وقت مقرر ہے، وہ جو 90 سال کی عمر میں مر رہا ہے، اور وہی اس کا مرنے کا وقت تھا، اس لیے وہ 90 سال کی عمر میں مر رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں، مرنا تو اس کو 60 سال کی عمر میں تھا، اب مر رہا ہے وہ 90 سال کی عمر میں، چونکہ اس نے ایسی دوائیں کھانی یا اس کی آب و ہوا بدل گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی پلاننگ میں تھا کہ وہ ایسی دوائیں کھائے گا، اس کی آب و ہوا بدلے گی اور وہ 60 کے بجائے 90 میں مرے گا۔ تو اس لیے ایسی کوئی ٹیکنالوجی ایجاد ہو جائے کہ ساری دنیا کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ ہے وہ بڑھ جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن وہ بھی خدائی اسکیم اور خدائی پلاننگ کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی کوئی ٹیکنالوجی ایجاد ہو جائے کہ کوئی بھی آدمی کبھی مرتا ہی نہ ہو، کبھی نہ مرے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، چونکہ یعنی اگر ہو جائے ایسا تب تو سوال کیا جائے، لیکن محض مفروضوں کی بنیاد پر یہ سوال کرنا درست نہیں ہوگا۔ اچھا، اگلا جو سوال ہے وہ ہے اونر فائنینسنگ کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ سنڈے مسلم اسپیسز پر اونر فائنینسنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ اونر فائنینس پہ گھر گاڑی خریدی جا سکتی ہے، کیا اونر فائنینسنگ پہ بیچا بھی جا سکتا ہے؟ بالکل بیچا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گاڑی اگر آپ مجھ سے کیش پر لیں تو یہ 5 لاکھ روپے کی ہے، لیکن اگر آپ مجھے قسطوں پر ادا کریں گے تو میں 5 لاکھ کی نہیں بیچوں گا، میں پھر 6 لاکھ کی بیچوں گا، اور سامنے والا اس پر تیار ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی ڈیل ڈن، 6 لاکھ میں، اور میں آپ کو ہر مہینے اتنے ادا کروں گا۔ یہ اونر فائنینسنگ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ اس کو پروفٹ کہیں، دوسرا اس کو انٹرسٹ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل یہ ہے کہ یہ اونر فائنینسنگ پر خریدنا اور فروخت کرنا دونوں درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے سے طے کر لیا جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاملہ طے نہیں ہوا۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ اگر کیش خریدو گے تو 5 لاکھ، اور اگر تم قسطوں پہ ادا کرو گے تو 6 لاکھ، اور سامنے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں خرید تو رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ مجھے فل پیمنٹ ایک ساتھ کرنا ہے یا میں قسطوں پر ادا کروں، تو ایسی صورت میں یہ ٹرانزیکشن درست نہیں ہوگا۔ جو بھی کرنا ہے وہ پہلے کرنا ہے، جس وقت ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اس وقت یہ طے کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے، کس طریقے سے ادائیگی ہوگی۔ اچھا، ایک صاحب سوال کر رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکے کو اسلامی طریقے سے شادی کرنے کے لیے کسی لڑکی یا اس کے خاندان میں کیا دیکھنا چاہیے اور کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ شادی کا کیا بارات لے جانا اور رسم کرنا یہ سب صحیح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عام طور سے جو نکاح کیا جاتا ہے، لوگ جو نکاح کرتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں۔ ان میں ایک چیز ہے کسی لڑکی کا مالدار ہونا، یعنی اس کے گھرانے کا مالدار ہونا، کوئی دیکھتا ہے اس لڑکی کا حسب نسب، کوئی اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڈوائس ہے وہ ہے کہ فاظفر بذات الدین، کہ دینداری دیکھو، وہ دینداری اس لڑکی کے اندر بھی اور اس کے خاندان میں بھی۔ اگر خاندان میں دینداری ہے تو امید ہے کہ لڑکی میں بھی دینداری ہوگی، کہ وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں، وہ دوسرے جو آج کل یعنی گناہوں کی کوئی کمی تو ہے نہیں، لسٹ بنا لیجیے آپ اور تھکیں گے نہیں، اتنے سارے گناہ اس وقت موجود ہے دنیا میں۔ تو کسی طریقے سے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ گھر والے یا وہ لڑکی اگر کسی گناہ میں ملوث ہے، وہ دیندار نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ تو دینداری یہ پہلا اور بنیادی کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ تو پہلا تو اور اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ اس کے گھر والوں کو دیکھیں،
اس کے بعد آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا بارات لے جانا اور رسم وغیرہ کرنا یہ درست ہے یا نہیں. دیکھیے بارات کا ایک جو عام تصور ہے وہ یہ کہ بھائی کئی سو افراد جا رہے ہیں، خوب بینڈ باجا ساتھ میں چل رہا ہے اور راستے میں خوب ناچ گانا ہو رہا ہے، اور یہ طریقہ تو ظاہر ہے کہ درست نہیں ہے، اور اس کو کوئی بھی شخص یعنی کوئی بھی اسلامک اسکالر اس کو درست قرار نہیں دے سکتا. لیکن مان لیں آپ اپنے بارات کے نام پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے چچا کو، اپنے ماموں کو، اپنے تائے کو، اپنے والد کو لے کر جا رہے ہیں، 8 10 لوگ 20 لوگ اگر آپ کے نکاح میں شریک ہونے کے لیے چلے گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ جس لڑکی کو آپ اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں اس کو بھی تو یہ محسوس ہو کہ میرا استقبال ہو رہا ہے. پتا چلا کہ 3 لوگ آ گئے لڑکے والے کی طرف سے اور نکاح ہوا اور لڑکی کو لے کر چلے گئے، تو وہ لڑکی کے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں آئے گا کہ مجھے ویلکم کیا گیا ہے. تو یہ چیز بھی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بارات کا جو مروجہ طریقہ ہے آپ اس کو اختیار کریں، لیکن اگر جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ لڑکے کے ساتھ جائیں اور لڑکی کو لے کر آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شرعاً یہ بالکل درست ہے. لیکن عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ جاتے اسی نام پر ہیں کہ لڑکی کا استقبال کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ 8 10 15 20 لوگوں سے بڑھتے 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 200 300 400 لوگ ہو جاتے ہیں. چونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بھی فلاں کو شکایت ہوگی، فلاں کو شکایت ہوگی، پھپھا ناراض ہو جائیں گے اور پھپھو ناراض ہو جائیں گی، تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب دوسرے لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر رسم و رواج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس پر قابو پانا بہت مشکل ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قابو پا لیں گے تب تو یہ کام کریں کہ 5 6 جو قریبی لوگ ہیں ان کو چلے جائیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قابو نہیں پا سکیں گے تو بہتر یہ ہے کہ جتنا سادہ اتنا ہی اچھا. اس کے بعد اگلا سوال ہے question regarding the profession of law. In one of your interview you said that Indian administrative services and law are noble professions. اچھا نہیں، پہلے تو میں اس کو کلیئر کر دوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کسی انٹرویو میں یہ بات کہی کہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز آئی اے ایس وغیرہ جو ہیں اور لا یہ دونوں بہت مقدس پروفیشنز ہیں. میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ مقدس، یعنی مقدس کا لفظ اگر میں نہیں سمجھ، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی استعمال کیا ہوگا. اب اتنے ساری ویڈیوز ہیں اس میں اگر کہا ہو تو اس کو سلپ آف ٹنگ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا استعمال میں نے کیا ہوگا، اس لیے یہ چیز غلط ہے. نوبل پروفیشنز نہیں ہیں. ہاں اب آگے یہ کہتے ہیں کہ مسلم شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ انٹو دیز پروفیشنز ٹو سرو دا کمیونٹی. یہ ضرور میں نے کہا ہوگا کہ مسلمانوں کو ان پروفیشنز میں جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی قوم کی خدمت کر سکیں. اب آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لیگل پروفیشن where falsehood is part and parcel, how a Muslim can survive in this profession without compromising on his or her religious principles. کہ ایک آدمی اگر لا پروفیشن میں چلا گیا یعنی وکیل بن گیا تو وہ جہاں پر جھوٹ بولنا یہ اس پروفیشن کا بنیادی عنصر ہے، تو کیسے وہ اپنی مذہبی ذمہ داریوں سے کمپرومائز کر سکتا ہے؟ یہ انصاف کا سوال ہے. تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ مذہبی جو بنیادی تعلیمات ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی سے رشوت نہیں لینی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کی ناانصافی کو پروموٹ نہیں کرنا ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بنیادی تعلیمات ہیں مذہب کی. تو ایسی تعلیمات سے کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے، چاہے آپ وکیل بن جائیں، کہ چاہے آپ ڈاکٹر بن جائیں، کہ انجینئر بن جائیں، کہ آئی اے ایس بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، آپ کوئی پولیٹیشین ہی کیوں نہ ہو اور ایک عام انسان کیوں نہ ہو، کوئی بھی آپ کو پروفیشن نہ ہو، لیکن یہ چیزیں غلط ہیں تو غلط ہیں، ہر جگہ غلط ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی لا کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں مثلا کارپوریٹ لا ہے، اس میں ٹیکس لا ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر فیلڈ میں جھوٹ ہی بولنا پڑے، اور بہت سی فیلڈ ایسی ہو سکتی ہیں کہ اس میں آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولے. تو اگر ایسی فیلڈز ہیں کہ جس میں جھوٹ بولنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہوں گے، تو ایسی فیلڈ میں نہ جائیں. اور اگر ایسی فیلڈ ہے کہ نہیں، اس میں آپ کی چوائس ہے کہ آپ زیادہ کامیاب اس وقت ہوں گے جب آپ جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، کم کامیاب اس وقت ہوں گے کہ جب آپ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں گے. تو اب آپ ایسی فیلڈ میں جائیے اور کم کامیابی کو زیادہ کامیابی کے اوپر ترجیح دیجیے، اور آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر مظلوم کا ساتھ دیجیے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے وکیل یہ کام کر سکتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہر وکیل خراب ہوتا ہے اور اس کے یہاں اس کی جو آمدنی ہے یا کمائی ہے وہ حرام ہوتی ہے. آگے ایک صاحب ہیں محمد موسیٰ سوال کر رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال یہ کہ عالمی آبادی کے اندر مسلمان 24% حصہ رکھتے ہیں، ان میں سے پھر شیعہ، بریلوی، غیر مقلد اور دیگر فرقے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 72 فرقوں والی حدیث کے مطابق ایک فرقہ ہی جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے. حشر کے میدان میں امت محمدیہ کی 120 صفیں ہوں گی. ان سب کو دیکھتے ہوئے جنتی لوگ کل آبادی سے 5 یا 6% ہی ہوں گے. کیا اللہ تعالیٰ نے 95% آبادی کو جہنمی پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، برائے مہربانی جواب ارسال فرمائیں. اس کا سوال کا جواب یہ ہے، اصل میں اس چیز کو غلط سمجھ لیا گیا. وہ یہ ہے کہ یقیناً امت محمدیہ کی احادیث کی روشنی میں قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی، لیکن جہنمیوں کی تعداد بہرحال زیادہ ہونی ہے جنتیوں کے مقابلے میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے خود ہی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں. شکر گزار کا مطلب ہے جو مجھ پر ایمان لائے. اکثریت جو ہے وہ کفار کی ہے، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ناشکرے ہیں، جو خدا کو نہیں پہچانتے یا پہچانتے ہیں تو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اکثریت ہے، خود قرآن نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے. اب رہی یہ بات کہ مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، ٹوٹل مسلم پاپولیشن 24% ہے، اس میں بھی پھر یعنی اہل سنت آپ نے مان لیا کہ 4-5% ہوں گے. تو یہ واضح رکھیں، یاد رکھیں کہ جتنے بھی فرقے ہیں اگر وہ توحید، رسالت وغیرہ کے قائل ہیں، جو بنیادی عقیدہ ہے اس کے قائل ہیں، تو ان کو بھی جنتی میں جانا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی فرقے کے عقیدے کی بنیاد پر یا اس کے عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بطور سزا کچھ دن کے لیے اس کو جہنم میں ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جتنے دوسرے فرقے ہیں اہل وہ سارے کے سارے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائیں گے، چاہے وہ توحید کے بھی قائل ہوں، رسالت کے بھی قائل ہوں، اسلام کے بنیادی عقائد کو مانتے ہوں. اگر اسلام کے بنیادی عقائد کو مانتے، ایمان مجمل ہے، تو اب اس کا جنت میں جانا طے ہے. اگر ایمان کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا، عقیدے اور عمل کی بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ بطور سزا جہنم میں ڈالے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو 120 صفحے اگر ہوں گی تو اس میں تمام کے تمام مسلمان ہو سکتے ہیں. اور یہی حدیث کا مطلب بھی ہے کہ امت محمدیہ کی جتنے بھی فرقے ہیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے آپ کو مانتے ہیں. تو امت محمدیہ کی 120 صفحے حدیث کی روشنی میں ہونی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جنتیوں کی تعداد کم ہوگی اور جہنمیوں کی تعداد زیادہ ہوگی. اچھا آگے وہ یہ کہتے ہیں، ایک اور سوال ہے محمد ثاقب ایازی، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، because the way that you explain is very powerful, جزاکم اللہ خیرا. تو and it's something that no one can deny it, and because you only talk the real facts, so please tell me about طالبان. اچھا یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ایک صاحب نے اور طالبان کے بارے میں سوال کیا ہے. how they came and کیا وہ تشدد پسند ہیں. طالبان کے کا نام سنتے ہی لبرلز کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. پلیز کچھ روشنی ڈالیے which is very hot topic nowadays. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طالبان کے بارے میں یعنی جتنا جو بھی ہماری معلومات ہے وہ میڈیا ہی کے ذریعے ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی صاحب سے میرا کوئی ذاتی تعلق ہے اور وہ انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں، بلکہ ایک اوور آل انالیسس ہوتا ہے حالات کا. جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ، اگر بایسنس کا چشمہ آپ نے نہ لگا رکھا ہو، تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا اس موضوع پر کچھ دن پہلے اور بہت وائرل ہوا تھا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ طالبان کو سمجھنے کے لیے آپ آج کے یا آج سے 10-12 سال پہلے کے حالات نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ حالات دیکھیں گے اس وقت کے کہ جب سوویت روس نے افغانستان میں قتل عام کا بازار گرم کیا ہوا تھا. اور اس وقت پھر افغانیوں نے دوسرے ملکوں کی مدد سے، ان میں امریکہ بھی شامل تھا اور بھی دوسرے عرب ممالک، پاکستان وغیرہ سب شامل تھے، ان کی مدد سے افغانیوں نے روس کو وہاں سے بھگایا اور سوویت روس اس کے بعد ٹوٹ گیا. یہ 80s کے اینڈ کا واقعہ ہے. پھر 80s کے اینڈ میں 90s کے آغاز میں افغانیوں کی
کو آزادی ملنے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، لیکن کئی سارے گروپس تھے، سب گروپ چاہتے تھے کہ اقتدار ان کو ملے، اور خوب قتل و غارت گری افغانستان میں رہی، اور پہلے سے زیادہ لوگ مرنے لگے۔ 5 سال، 4-5 سال اس طریقے کے گزرے ہیں۔ 2 مرتبہ تو ایسا ہوا کہ کعبۃ اللہ میں گئے، مکہ میں گئے، حرم میں بیٹھ کر ان لوگوں نے وعدے کیے کہ نہیں اب ہم خونریزی نہیں کریں گے، اس کے بعد جا کر پھر خونریزی شروع کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر ملک کا اپنا مفاد تھا، مثلا ایران کسی ایک دھڑے کو سپورٹ کر رہا تھا، پاکستان کسی دھڑے کو سپورٹ کر رہا تھا، اور جناب سعودی عرب کسی دوسرے دھڑے کو سپورٹ کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ، ہر ملک کا اپنا ایک مفاد تھا۔ تو جب ایک گروپ کو ایک پورا ملک سپورٹ کرے گا، اس کو پیسے ملیں گے، اس کو ہتھیار ملیں گے، تو کیا ہوگا؟ خونریزیاں ہوں گی۔ ہر ایک ملک چاہتا تھا کہ اس کا اثر اور اس کا وہاں پر اس کا انویسٹمنٹ ہو۔ بہرحال یہ وقت گزرا اور اچانک پھر طالبان نمودار ہوئے، مدرسوں سے کچھ لوگ نکلے، اور یہ لوگ اوریجنلی پاکستان کے یا افغانستان کے سرحدی مدرسوں کے طلبہ تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو طالبان کہا، یعنی اسٹوڈنٹس۔ یہ لوگ گئے اور انہوں نے پھر بڑی تیزی کے ساتھ علاقے فتح کرنا شروع کیے، اور بہت ہی کم عرصے میں ان تمام کے تمام گروپوں کو کھدیڑ کر انہوں نے اپنی ایک عمارت قائم کر لی، اور یہ حکومت قائم ہوئی، تقریباً 5 سال یہ رہی۔ اور اس پورے 5 سال کے عرصے میں نہ وہاں عورتوں کے اوپر جرائم ہوئے، نہ وہاں کوئی قتل و غارت گری ہوئی، نہ لوگ مرے، نہ انسانی آبادیوں کا یعنی کے خلاف جرائم ہوئے، بلکہ امن اور سکون ہو گیا۔ یہ چیز دنیا کو برداشت نہیں ہوتی ہے کہ دوسرے ملکوں میں امن اور سکون کیسے ہو۔ مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملکوں میں امن اور سکون ہو، ساری دنیا پریشان رہے، ساری دنیا میں قتل و غارت ہوتا رہے، ہمارے ملکوں میں سکون رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنے ملک میں تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ سکون رہے، لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے ملک میں سکون نہ رہے، تو پھر یہ یعنی آپ کے وحشی اور حیوان ہونے کی دلیل ہے۔ تو بہرحال 5 سال گزر گئے، اس کے بعد پھر 9/11 کا ڈرامہ ہوا، ساری دنیا جانتی ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر افغانستان پر حملہ کیا گیا۔ اور وہ لوگ کہ جو وہاں کے مقامی تھے اور جنہوں نے اپنی حکومت جائز طریقے سے قائم کی تھی، جن کو قبولیت حاصل تھی، جنہوں نے جرائم کے اوپر قابو پا لیا تھا، ان کی پھر حکومت کو اکھاڑ پھینکا گیا۔ اب آج جب وہ دوبارہ پیش قدمی کر رہے ہیں تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ قبضہ کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں یہ بات کہی تھی کہ قبضہ تو وہ کرتا ہے جس کی اپنی چیز نہ ہو، یعنی میری چیز اگر کہیں پڑی ہوئی ہے تو میں اس کو لے کر میں اس کو واپس لوں گا، نہ کہ میں اس پر قبضہ کروں گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک جائز حکومت، ایسی حکومت کہ جس کو دنیا کے کچھ ملکوں نے ایکسپٹ بھی کیا تھا اور عوامی طور پر وہ ایکسپٹڈ تھی، اس حکومت کو اکھاڑ پھینکا گیا۔ آج جب وہ لوگ واپس اقتدار میں آ رہے ہیں تو دنیا کا جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں، اور وہ حکومت، وہ ایڈمنسٹریشن جو ایک شہر تک محدود ہے، کابل تک، جس کو محض ایک کانسپریسی کی بنیاد پر پوری دنیا کے ممالک نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے لیکن مقامی لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جائز حکومت ہے۔ تو ہمیں دراصل میڈیا کے نیریٹو کو اگر ہم کبھی قبول بھی کریں تو پہلے انویسٹیگیٹ کر لیں کہ صورتحال کیا ہے۔ ہاں، طالبان کی پالیسیوں سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ اختلاف اس لیے ہے کہ اس دنیا میں اس وقت جو اونلی ایکسپٹڈ موڈ آف گورننس ہے وہ ہے ڈیموکریسی، کہ بھئی جب ڈیموکریسی اگر ہوگی، ہیومن رائٹس جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹرڈ کے مطابق ہیں وہ اپلائی ہوں گے، تبھی ہم مانیں گے کہ آپ انسان ہیں، ورنہ ہم آپ کو انسان نہیں مانیں گے۔ یہ چیز، یہ دوہرا رویہ، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ دراصل یہ ویسٹرن کنٹریز کا یہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی ایک واحد موڈ آف گورننس نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کوئی نہایت مقدس چیز ہے کہ اگر آپ ڈیموکریٹک ہیں تب تو آپ انسان ہیں ورنہ آپ جانور ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیا آپ بہت سے ویسٹرن کنٹریز کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو پروموٹ کیا ہوا ہے، دوسرے ممالک میں انہوں نے کنگڈم کو پروموٹ کیا ہوا ہے، تو وہاں تو ڈیموکریسی نہیں ہے، اپنے ملکوں میں ڈیموکریسی ہے۔ اچھا، اپنے ملکوں میں بھی ڈیموکریسی کیسی ہے؟ آپ فرانس کو دیکھ لیجئے، وہاں کیا صورتحال ہے کہ مسلمانوں کا انہوں نے سانس لینا دو بھر کیا ہوا ہے۔ یہ کیسی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کیسی فری اسپیچ ہے؟ رہی بات ہیومن رائٹس کی، تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن جتنا ویسٹرن کنٹریز کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا۔ دوسروں کے ملکوں میں جا کر ہتھیار یعنی میزائل گرا دینا، سویلینز کو مار دینا اور باراتوں کے اوپر حملہ کر دینا، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈرونز نے افغانستان میں شادیوں کے اوپر میزائل برسائے ہیں اور ہزاروں ہزاروں لوگ اس طریقے سے شہید ہو گئے ہیں۔ تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ہیومن رائٹس کا بہت ہی زیادہ اس کا احترام ہو رہا تھا؟ یہ تو ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے کہ آپ سویلینز کو مار رہے ہیں۔
تو सबसे ज्यादा तो वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ खून में लगे हुए हैं सिविलियंस को मारकर। इस पूरी तारीख में गुज़िश्ता जब से कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ है, कॉलोनियलिज्म से लेकर आज तक के लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में इंसानों को इन लोगों ने ज़िबा किया है। 14 मिलियन तो इन्होंने जो अफ्रीकन गुलाम थे उनको इन्होंने शिप में ज़िबा कर दिया था। तो ये तो इन लोगों की के सियाह कारनामे हैं और इस वक्त ये दुनिया को इंसाफ का और यानी ह्यूमन राइट्स का ये दर्स देने चले हैं। तो बात ये है कि इस जो वेस्टर्न नैरेटिव है और जिसमें इंडिया भी अब उसमें फंसा हुआ है। अच्छा, इंडिया का अपना मसला है, इंडियन गवर्नमेंट का, वो ये है कि हमेशा से इन लोगों ने तालिबान की मुखालफत की है। तो चलो भाई ठीक है, आपने मुखालफत की है, नो प्रॉब्लम, हर एक मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है। लेकिन आज जब वो देख रहे हैं कि तालिबान वापस आ रहे हैं और अफगानिस्तान उनके पास रहेगा, अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत होगी जैसा कि नजर आ रहा है, तो इंडिया की जो वो पॉलिसी है अभी उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। बहुत से लोग जो इंडिया में हैं और इंडिया के हालात से वाकिफ हैं, जो तज्जिया निगार हैं, वो गवर्नमेंट को मशवरा दे रहे हैं कि आप अपनी इस पॉलिसी को बदलें, आप अपने इस रवैये को बदलें, आपका वहां पर इन्वेस्टमेंट है, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा कि अगर आप उसी पुरानी पॉलिसी के ऊपर चलते रहेंगे। लेकिन असल में एक घाव है, बहुत बड़ा घाव और बड़ा गहरा घाव। वो जो जख्म है वो भरता नहीं है, उस जख्म की वजह से वो पॉलिसी भी बदलती नहीं है। आपको याद होगा कि एक एयरलाइन का को हाईजैक किया गया था और उसने कंधार में लैंड किया था और उसके नतीजे में इंडिया को मतलूब एक शख्स को रिहा किया गया था। बाकायदा इंडिया के जो एक फॉरेन मिनिस्टर थे वो उनको लेकर वहां पहुंचे थे और उनको रिहा किया गया। तो उसकी उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट हमेशा तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करती आई है कि ये सारा इन लोगों की वजह से हुआ है। तो वो जो एक जख्म है वो नहीं भरता और उसकी वजह से इंडिया की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आती। लेकिन ये कोई मिच्योर तरीका नहीं है। मिच्योर तरीका ये होता है कि भाई चलो ठीक है, हम पहले दुश्मन थे लेकिन अब चूंकि सूरत हाल बदल रही है तो हम गुफ्तगू कर सकते हैं। आखिर अमेरिका भी तो इतने साल दुश्मन होने के बाद उनके साथ गुफ्तगू की टेबल पर बैठा है, अपने मफादी के लिए बैठा है, लेकिन बैठा तो है। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, अवाम को भी करना चाहिए और हुकूमतों को भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला सवाल जो है वो ये है कि एक साहब सवाल कर रहे हैं बैंक से रिलेटेड कि इनके कुछ पैसे बैंक में हैं और बैंक का इंटरेस्ट आता है, तो ये उस इंटरेस्ट का क्या करें। ये लिख लेते हैं हर क्वार्टर में कि इतना इंटरेस्ट आया है। तो बिलाल, असद बिलाल साहब, आपके सवाल का जवाब ये है कि वो जो इंटरेस्ट आपके पास आया, सबसे पहले तो एक, आप उसको बैंक में हरगिज ना छोड़ें, उसको ले लें। उसको लेने के बाद आप उसको ऐसी जगहों पर कि जहां जरूरतमंद लोग हैं, मसलन यतीम हैं, गरीब हैं, फकीर हैं, ऐसे लोगों को आप वो जो इन्वेस्ट उसका इंटरेस्ट का पैसा है वो आप ऐसी जगह दे सकते हैं। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनको दे दीजिए ताकि उन लोगों की मदद भी हो जाए और आपका पैसा हराम पैसे से मखलूत और मिक्स्ड ना हो। एक सवाल इन्होंने और किया है प्रोविडेंट फंड के बारे में। प्रोविडेंट फंड के बारे में यह है कि अगर आपका कोई चॉइस नहीं, आप जिस कंपनी में या जिस इदारे में काम करते हैं, आपका प्रोविडेंट फंड कटना ही कटना है और उसके बाद आपके रिटायरमेंट के बाद वो आपको मिलना ही मिलना है, तो फिर इसका लेना बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है। अगला जो सवाल है वो फिर शेयर मार्केट के बारे में आ गया, मैं उसका जवाब दे चुका हूं। और एक साहब सवाल कर रहे हैं कि मैंने कुछ पैसे हज के लिए बचा के रखे थे, अब अगर मैं किसी दूसरी जरूरत में उस पैसे को खर्च करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं। मतलब मुझे अपना कर्जा अदा करना है, पहले आप कर्जा अदा करें उसके बाद हज के लिए जाएं। कर्जा अदा करना जरूरी है, आप उसको अदा कीजिए और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हज के लिए जाइए। अगर आपके ऊपर कर्जा है और आपके पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि या तो आप कर्जा अदा कर लें या हज के लिए चले जाएं, तो हज तो आपके ऊपर फर्ज ही नहीं हुआ। हज तो फर्ज जब होगा जब आपके पास इस्तिताअत होगी। इस्तिताअत का मतलब है आपके पास इतना पैसा और इतनी सेहत हो कि आप वहां जा सकें। जब ये दोनों चीजें होंगी तभी हज फर्ज होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। और भी कुछ सवाल चले आ रहे थे। एक साहब हैं भाई, उनका सवाल जो है बहुत जरूरी है, उन्होंने अभी किया है और मेरे ख्याल से वो बेचारे इस वक्त कमेंट में होंगे, हमें सुन रहे होंगे। मेरे बहुत बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं। ये देखिए अभी कह रहे हैं, ये जो है ना पंडित जी, इनका नाम है आस्क पंडित जी। ये हमारी भक्ति में इतने ज्यादा
آگے نکل گئے ہیں کہ میری کوئی ویڈیو یہ چھوڑتے نہیں ہیں، ہر ویڈیو پہ آئیں گے ماشاءاللہ، اس کو پورا دیکھیں گے، کامنٹ کریں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. رمضان سے یہ روزانہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. ایک یہ کہ اچھا انہوں نے اس وقت بھی مجھ سے کہا تھا کہ یہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ڈیبیٹ کا چیلنج اس طرح دیتے ہیں کہ پہلے تو یہ گالیاں دیتے ہیں انبیاء کو، رسولوں کو، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈیبیٹ کرو. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی اگر آپ کو ڈیبیٹ کرنا ہے اس طرح تو میں کچھ اور نہیں کر پاؤں گا، ہر ایک کو میں ڈیبیٹ ہی کرتا رہوں گا. آپ پہلے ایک کام کریں کہ 20,000 سبسکرائبرز کہیں سے لے آئیں تو پتہ تو چلے کہ آپ کی کوئی حیثیت ہے. اس کے بعد پھر یعنی آپ اتنا کام کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ آپ کو 20,000 لوگ فالو کر رہے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ سے بات بھی کر لیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو نہیں لا سکتا 20,000 سبسکرائبرز، لیکن میں آپ سے ڈیبیٹ کروں گا. تو میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ آپ میری ویڈیوز ہی دیکھتے رہیں اور بھکتی میں تھوڑا سا اور آگے نکل جائیں. بھائی آپ اگر 33 کروڑ لوگوں کی بھکتی کر سکتے ہیں ایک کی اور صحیح، ہو سکتا ہے کہ اسی سے آپ کو ہدایت مل جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے معبود مان لیں الیاذ باللہ، لیکن بھکتی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ کنٹینیو ویڈیو دیکھتے رہیں. کوئی مسئلہ ہو تو کبھی کامنٹ کر دیا کریں، لوگ آپ کو جواب دے دیں گے. آپ جیسے لوگ بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، اگر ہر ایک کو ہم منہ لگاتے رہیں تو ہمارا تو پھر پوری زندگی میں یہی کام رہ جائے گا، کچھ اور نہیں رہے گا. تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے بھی ڈیبیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلی ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے ڈیسنسی سیکھیں. آپ ڈیسنٹ انسان بنیں. آپ اگر انبیاء کو، رسولوں کو گالیاں دیں گے اور اس کے بعد آپ یہ توقع کریں گے کہ کوئی مسلمان آپ کو منہ لگائے گا، تو یہ توقع بیکار ہے، ایکسپیکٹیشن بیکار ہے. ایسے لوگوں کی طرف تو ہم نگاہ اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتے. یہ تو میرا احسان ہے آپ کے اوپر کہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، جبکہ میں نے آپ کے بہت سارے کامنٹس دیکھے ہیں اور بہت سے آپ کے کامنٹس ایسے ہیں کہ وہ یوٹیوب کمیونٹی کے وائلیشن کی وجہ سے یوٹیوب خود ہی اس کو ہائڈ کر دیتا ہے اور آپ حضرت سمجھتے ہیں کہ میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں. میں تو آپ یعنی میں کسی کے کامنٹ ڈیلیٹ نہیں کرتا ہوں. میں اس لیے رکھ دیا، اور آپ جیسے لوگوں کے تو کبھی نہیں کرتا ہوں. میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح ایک نفرت اور ہیٹریڈ کچھ لوگوں کے اندر کچھ آرگنائزیشنز نے بھر دیا ہے اور کس طریقے سے اسلاموفوبیا رائز پر ہے، کس طریقے سے معاشرے میں اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں. میں اس لیے آپ لوگوں کے کامنٹس چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو لوگ پہچانیں. آپ کے کامنٹس میں کبھی ڈیلیٹ نہیں کروں گا، خود ہو جائے تو بات الگ ہے. تو اس لیے پنڈت جی آپ اگر کچھ دم رکھتے ہیں تو کچھ کام کیجئے، کچھ ریفارم کا کام کیجئے اپنی قوم میں. اور ہو سکتا ہے کہ اس ریفارم کی وجہ سے آپ کو 10-20,000 25,000 30,000 فالوورز ہو جائیں. جب آپ اس لیول پر پہنچ جائیں گے تو پھر دیکھیں گے. اور اپنے آپ کو ڈیسنٹ انسان بنائیے. پہلے انسان بننا ضروری ہے. جب آپ جانور ہی رہیں، مذہب جو ہے وہ جانور کے لیے نہیں ہے، مذہب انسان کے لیے ہے. چاہے آپ کا مذہب ہو یا ہمارا مذہب ہو، ہے انسان کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں. تو جب آپ جانور پنا دکھاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو پھر آپ یہ حق کھو دیتے ہیں کہ آپ مذہب کے اوپر گفتگو کریں. ٹھیک ہے. تو آج کے جو سوالات میرے پاس آئے تھے وہ تو مکمل ہو گئے ہیں. اور ایک اور اب 2-3 سوال میں ادھر سے لے لیتا ہوں. ایک صاحب تفصیل فار یو سوال یہ کر رہے ہیں کہ سچ والا ایک شخص one person is spreading Islamophobia on Jaipur Dialogue channel. میں نے وہ مختصر دیکھا ہے. ایک چیز تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سچ والا جھوٹ والا ہے، اس کو میں نے عید کے بعد ایک ویڈیو مختصر سی ہے، اس کی عربک لٹریسی کو جو ایکسپوز کیا تھا وہ ویڈیو ابھی بھی میری یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. یہ جو بھکت حضرات ہیں نا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کیا زبردست عربی ہے. اصل میں جب لوگ کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں تو، اور آدمی تھوڑا سا اچھے لہجے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لہجہ ان کا لکھنوی ہے تو تھوڑا اچھا لہجہ ہے تو، اور ذرا عین قاف بھی ٹھیک ہے تو عین قاف ٹھیک کر کے جب وہ بولتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عظیم اسلامی اسکالر ہیں. تو ہم نے ان کی عربیت کو اور ان کی عربک لٹریسی کو جو ایکسپوز کیا تھا اس کی ویڈیو موجود ہے. وہ میں نے جے پور ڈائلاگ والی ویڈیو تھوڑی سی دیکھی تھی، زیادہ تو میں نہیں دیکھ پایا. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جہاد جو ہے وہ آپ کو علماء یہ بتائیں گے کہ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے، جرم کے خلاف کیا جاتا ہے، ظلم کے خلاف کیا جاتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن میں کوئی نہ کوئی آیت ایسی ہوتی
کہ جس میں جہاد کو، قتال کو ظلم سے جوڑا گیا ہو کہ بھئی اس لیے اجازت دی گئی ہے، اور ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں یہ کہتے ہیں. پہلا ان کا اعتراض ہے. اس کا جواب میں آپ کو دے دوں. قرآن کی وہ آیت کہ جو سب سے پہلے اس لیے نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی جائے، پہلی آیت وہ سورہ حج میں ہے، اور یہ آیت نمبر 29 ہے. آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ قتال کی اجازت جو دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ بانہم ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا. اب دیکھیے قتال کو ظلم سے جوڑ دیا، بانہم ظلموا. اس کے بعد آگے ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ، ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جن کو ان کے گھر سے نکالا گیا. کسی کو کسی کے گھر سے نکال دینا اگر ظلم نہیں ہے تو پھر تو دنیا میں ظلم پائے نہیں جاتا. محض اس لیے نکالا گیا الا ان یقولوا ربنا اللہ، اس لیے نکالا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب تو خدا ہے. محض اس ان کے عقیدے کی بنیاد پر ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. تو یہ آیت سب سے پہلی آیت ہے کہ جس سے مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے اور اس کو ظلم سے مشروط کر دیا گیا ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں پوری قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے، تو ایک بھکت تو متاثر ہو سکتا ہے، اندھ بھکت. ٹھیک ہے، جب ہم بھکت بولتے ہیں تو مراد اندھ بھکت ہے، تو اندھ بھکت تو متاثر ہو جاتا ہے. اور آپ یہی دیکھیں کہ ان کا جو چینل ہے، یہ جتنے بھی اسلاموفوبس ایتھیسٹ ہیں، ان کے چینل کو پروموٹ، ان کو چندہ کون دیتا ہے؟ ان کو چندہ سارے اندھ بھکت دیتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی 200 روپے کا ان کو چندہ دے رہا ہے، کوئی 500 کا دے رہا ہے. اس طریقے سے ان کی دکان چل رہی ہے. ان کا زندگی میں کوئی کام نہیں ہے، یہ کوالیفائڈ نہیں ہے. تو یہ روزانہ ایک ویڈیو بناتے ہیں، پر ویڈیو اگر ان کو 4-5 ہزار روپے مل جائیں تو ان کا تو منتھلی ان کا بہترین راشن کا کام ہو گیا. تو یہ دراصل اسی لیے بہت سے ایتھیسٹ چینلز بنا رہے ہیں، اور ہر ایک آدمی وہی بات کہہ رہا ہے کہ جس کا ہم 1000 مرتبہ جواب دے چکے ہیں، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ جواب دے چکے ہیں. اور ان کے کوئی اعتراضات اپنے نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے اعتراضات اورینٹلسٹ کے کیے ہوئے ہیں. جتنے بھی ایتھیسٹ اس وقت یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں سارے وہی اعتراضات کاپی پیسٹ کرتے ہیں. اورینٹلسٹ کے جوابات کے مقابلے میں ہم نے انسائکلوپیڈیاز لکھ دیے ہیں، عربی میں بھی لکھ دیے ہیں، اردو میں بھی لکھ دیے ہیں، انگلش میں بھی لکھ دیے ہیں، اور 200 سال سے یہ کام چل رہا ہے. لیکن ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں دراصل ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اتنی جلدی کنفیوز نہ ہو جایا کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا تعلیم یافتہ بنائیں. آپ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بہت تعلیم یافتہ ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، آئی ٹی پروفیشنل ہوں، لیکن مذہبی اعتبار سے بھی آپ کو بنیادی معلومات تو ہونی چاہیے. مثلا ایک صاحب نے ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے ایک میسج بھیجا اس پر کیا کہتے ہیں فیس بک پر، کہتے ہیں کہ بھئی ایک ملحد کی پوسٹ شیئر کر رہا ہوں، اس میں کتنی صداقت ہے، اس کا جواب دیا جائے. غالباً یہ صاحب پاکستان سے، بہت لمبی انہوں نے مجھے پوسٹ بھیجی فیس بک پر، اور اس نے ملحد نے اس طرح شروع کیا: عام طور پر لوگ احادیث کو ضعیف، کمزور، جھوٹی، غلط موضوع وغیرہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں. یہ جان چھڑانا نہیں ہے، یہ ہماری ایپسٹمولوجی ہے. بھئی اگر ایک حدیث فیبریکیٹڈ ہے تو ہم کیوں اس کو مانیں، اس کی بنیاد پر ہمارے اوپر کیوں اعتراض ہو؟ تو یہ جان چھڑانا نہیں ہے. آپ حدیث کو صحیح ثابت کریں پھر اعتراض کریں تو ہم جواب دیں گے. آگے وہ یہ کہتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ قرآن کسی اللہ کی کتاب اور تضادات اور غلطیوں سے پاک ہے. تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ بھی تضادات سے پر ہے. اب آپ تضاد دیکھیے، ایک سورہ قلم کی آیت نمبر 10، قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ ماننا. ٹھیک ہے، ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا، اس کا ترجمہ: قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ ماننا. آگے اللہ نے خود بار بار قسمیں کھائی ہیں سورہ شمس میں، اب اس میں تضاد ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی جاہل جپٹ انسان ہی اس طرح کا اعتراض کر سکتا ہے، یا تو اس کا کوئی ایجنڈا ہے. لیکن مجھے اصل شکایت ان مسلمانوں سے ہے جو ان اعتراضات کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ویلڈ اعتراضات ہیں. یعنی آپ اگر قرآن خود کھول لیں، خود ترجمہ قرآن کا پڑھ لیں، نہ تفسیر پڑھیں، سورہ قلم پر جائیے، سورہ قلم میں جہاں یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جہاں پر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ ماننا، یہ آیت لکھی ہوئی ہے. یہ کوئی ایک آیت نہیں ہے بلکہ پورا مضمون ہے کہ جس میں ایک مشرک کے بارے میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی ہجو کیا کرتا تھا، اور مالدار تھا، بہت سارے اس کے بیٹے تھے، خوب جھوٹ بولا کرتا تھا اور گالیاں دیا کرتا تھا، قسمیں کھایا کرتا تھا اپنے جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. اس کا تذکرہ چل رہا ہے. حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك. یہ پورا یہ جو صفات ہیں یہ اصل میں اس آدمی کی ہیں. وہاں ایک پرٹیکولر انسان کی بات ہو رہی ہے، اور سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائیں. تو دونوں میں تضاد کہاں رہا؟ سبجیکٹ میٹر الگ ہو گیا. تو یہ بہت لمبا مضمون ہے.
اور اس میں ہر آیت اسی طریقے کی ہے. تو آپ خود ترجمہ دیکھیں, آپ کسی دوسرے کو فارورڈ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے ہمیں فارورڈ کر دیا, مجھے نہیں پتا کہ وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا نہیں, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملحدوں نے جو آج نئے اعتراضات پیدا کرنا شروع کیے ہیں, اگر وہ کہیں ہیں تو وہ اتنے کمزور ہیں جتنا مکڑی کا جالا. اور جو پرانے اعتراضات ہیں وہ اورینٹلسٹ کے پیش کیے ہوئے ہیں, اور ان اعتراضات کا ہم ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ ان کا جواب دے چکے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں, سچ والا, جھوٹ والا, دہی والا, دودھ والا, ان لوگوں کے چکر میں نہ آئیں. اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں 99% جھوٹ بول رہے ہیں اور 1% غلط فہمی میں ہے. تو 100% ان کی بات غلط ہے, 99% جھوٹ ہے, 1% غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو بیچارہ سچ والا جھوٹ والا ہے, اس کا تو کچھ مینٹل مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کے باپ نے چھوڑ دیا, اس کی بہنوں نے چھوڑ دیا, اس کے بھائیوں نے چھوڑ دیا, اس کے بیٹوں نے چھوڑ دیا, اس کی بیوی نے چھوڑ دیا, سارے خاندان نے چھوڑ دیا. اب وہ آ گیا ڈپریشن میں. ظاہر ہے کہ آپ کو اگر سارے خاندان والے چھوڑ دیں کسی وجہ سے تو آپ ڈپریشن ہی میں آئیں گے. ڈپریشن کی وجہ سے انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے وہ سیریل کلر ہو سکتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے وہ چور اچکا بن سکتا ہے, وہ بینک رابرر ہو سکتا ہے, اسی لیے وہ خدا کو بلا سکتا ہے, وہ ایتھیسٹ ہو سکتا ہے, وہ ٹیررسٹ ہو سکتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے انسان کسی بھی طرح کی شخصیت کے اندر ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. تو وہ اپنے ہر انٹرویو میں اپنی یہ رام کتھا سناتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ وہ ہوا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے بندہ. ایک اور ویڈیو میں نے اس کی دیکھی کہ جہاں وہ قرآن کی آیتوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن جیسی آیتیں بنا دی, اور اس کے بعد وہ پڑھنا شروع کرتا ہے. وہ ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی تھی, اس کے بعد پھر وہ شاید میں اس کو سیو نہیں کر سکا. تو میں نے جب وہ آیتیں سنی تو حقیقتاً میں یعنی میں اپنی ہنسی نہیں روک پایا, چونکہ وہ ساری آیتیں جو اس نے بنائی وہ سورہ رات سے چوری کر لی اس نے. یعنی قرآن کی ہی آیتوں کو چرا کر اور اس نے ان کو مرکب کیا, ایک جگہ رکھا, ایک آیت یہاں سے لی تو ایک آیت وہاں سے لی, کہا جی میں نے قرآن کا چیلنج ایکسپٹ کر لیا. تو ایسے ایسے یعنی نقلچی مارکیٹ میں موجود ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں غلطیاں نکالیں گے. ابھی کل ایک صاحب کا فون آیا, تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہمارے پاس ایک آیا تھا ایتھیسٹ, اس نے کہا کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس وقت تو قرآن میں نقطے نہیں تھے. قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس وقت قرآن میں نقطے نہیں تھے, پھر بعد میں نقطے آپ لوگوں نے, مسلمانوں نے ایڈ کیے ہیں, تو آپ نے تو آیتوں کا کچھ کر دیا نقطے ایڈ کر کے. تو ان صاحب نے کہا کہ بھئی وہ کیسے؟ کہنے لگے مثلا قل, تو قل کے قاف پر 2 نقطے ہیں, تو جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس کے قاف پر 2 نقطے نہیں تھے. تو اب ان صاحب کو کوئی یہ کہے کہ قرآن لکھا ہوا تو کبھی نازل ہوا ہی نہیں تھا, قرآن تو زبانی نازل ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا. اب قاف کو قافی تو یعنی قل کو قل ہی تو کہیں گے نا, اس کو فل تو نہیں کہیں گے, قل کو قل ہی کہیں گے. اس کو شروع میں بغیر نقطے کے لکھا جاتا تھا, بعد میں نقطے ایڈ کر دیے گئے. تو جب بغیر نقطے کے لکھا جاتا تھا تب بھی قل تھا, نقطے ایڈ کر دیے گئے تب بھی قل تھا. اچھا پھر ان صاحب نے اس سے پوچھا کہ اچھا چلو ایک بات بتاؤ, چلو نقطے ہٹا دیے ہم نے قل سے, مثلا قل هو اللہ احد ہے, اس میں آپ قل پہ سے نقطے ہٹا دو, اب اس کو کیا پڑھو گے؟ کہنے لگا اس کو فل بھی پڑھ سکتے ہیں, تو فل هو اللہ احد, اب اس کا کوئی مطلب بیان کر دے, فل تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. بھائی آپ هو اللہ احد بھی تو دیکھیں گے یا صرف فل دیکھیں گے؟ فل عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں, اور اگر چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کوئی لفظ ہے تو هو اللہ احد کے ساتھ جب اس کو لگائیں گے تو اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں بنے گا, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو اس کا قل ہونا ہی ایک واحد آپشن ہے. تو ایسے ایسے اعتراضات لوگ لے کر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو عاجز کر دیں گے, قرآن کے خلاف ہم ایسے اعتراض کریں گے کہ اب مسلمان علماء بڑے پریشان ہو جائیں گے. تو یہ جو سچ والا جھوٹ والا ہے یہ اکثر یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے اعتراض کر رکھے, آج تک کوئی عالم جواب نہیں دے سکا. بھائی وہ اعتراضات اس کے ہیں ہی نہیں, وہ اعتراضات اورینٹلسٹ کے ہیں اور ہزاروں مرتبہ اس کے جواب دیے جا چکے ہیں. ہم زیادہ منہ نہیں لگاتے, وہ بات الگ ہے, لیکن آپ کو منہ نہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے. تو یہ بہرحال مختصر سی بات مجھے جھوٹ والا جی کے بارے میں کہنی تھی. ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, محمد یاسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا جو مین ڈومین ہے صرف اس کا جوابات دیا کریں, مسئلے مسائل ہم اور علماء سے پوچھ لیتے ہیں. میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے اور اکثر جو فرقے والوں بہت سے سوالات
آتے ہیں جو فرقوں سے متعلق ہوتے ہیں کہ ہاں ہاتھ کہاں باندھیں اور جناب پیر کہاں رکھیں، یہ سوالات آپ مجھ سے نہ کیا کریں. اور مسئلے مسائل بھی اگر آپ کو کوئی عالم مل جائے لوکل تو زیادہ بہتر ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اگر جو سوالات جیسے الحاد سے متعلق ہیں، فکری موضوعات سے متعلق ہیں، آپ مجھ سے کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. اچھا، کبیر کوئی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اسکوپ ووپ سے سوالہ کریں گے کیا دھرم سنکٹ کی ویڈیو پہ اسکوپ ووپ کو بلاؤ ڈیبیٹ کے لیے؟ نہیں، میں کسی کو ڈیبیٹ کے لیے نہیں بلاتا. اسکوپ ووپ ہو کہ ووپ اسکوپ ہو، کوئی بھی ہو، میں کسی کو ڈیبیٹ کے لیے نہیں بلاتا. آپ دیکھو یہ پنڈت جی ہمارے جو بھکت ہیں، وہ ہمیں کتنے ڈیبیٹ کے لیے بلا رہے ہیں. تو ڈیبیٹ اپنے آپ ایسے سے کریں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ ہاں کچھ حاصل ہوگا. ایک گالی باز آدمی سے آپ کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ اسی طریقے سے یہ جو اسکوپ ووپ والا ہے، اگر وہ مجھ سے کہیں کہ ہاں بھائی ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے، ہم آپ سے بات چیت کریں گے، بہت اچھی بات ہے، ویلکم. لیکن میں خود اپنے سے کسی کو ڈیبیٹ کے لیے چیلنج نہیں دیتا ہوں. سامنے والا دیتا ہے تو پھر ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد مرزا کے بارے میں، علی مرزا کے بارے میں، انجینئر علی مرزا. ہاں بھائی آج کل تو وہ ماشاءاللہ بڑے پاپولر ہو رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب نے جو علی مرزا صاحب کو انجینئرنگ سکھائی ہے، میں تو داد دوں گا مفتی صاحب کی کہ علی مرزا نے ایسی ایسی قلبازیاں کھائی ہیں کہ علمان الحفیظ. تو میں تو منتظر تھا، ویسے مجھے معلوم تھا کہ مرزا جی نے ڈیبیٹ کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن وہ آ نہیں پائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب کے مقابلے میں. تو اس لیے یہ ویڈیو بازی چلتی رہے گی. تو گزشتہ 2-3 مہینوں سے یہی ویڈیو بازی چلی، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. وہ ایسا ہوگا نہیں. دیکھیے ایک آدمی کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ برتن خالی ہے. تو جب برتن خالی ہوتا ہے تو بچتا زیادہ ہے. بھرا ہوا برتن اتنا نہیں بچتا، اتنا نہیں بولتا. تو وہ جو اتنا بج رہا تھا اتنے سال سے، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی روک لگائی ہے. علی مرزا کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان چکروں میں نہ پڑ کر وہ اصلاحی کام کرتے. ان کے پاس ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. وہ صلاحیت ہے تحقیق کی، مطالعے کی. اپنی فیلڈ سے ہٹ کر وہ ایک دوسری فیلڈ میں آئے اور انہوں نے ان کو پریزنٹیشن کی اچھی صلاحیت ہے. تو وہ اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر وہ مرتدین کے خلاف کام کرتے، ملحدین کے خلاف کام کرتے، فکری موضوعات پر کام کرتے. تو ان کی اہمیت اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا، ان کے کام میں برکت ہوتی. لیکن ہوا یہ کہ وہ یعنی فرقوں کو ختم کرنے کے چکر میں وہ خود ایک فرقے باز بن گئے. اور یہ چیز ڈیوسٹیٹنگ ہے، یہ چیز غلط ہے کہ اس کو گالی دے رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کسی کو برا بھلا کہنے سے اگر کسی کا بھلا ہوا ہو، یعنی مثلا ایسا ہوا ہو کہ نہیں بھائی کوئی دیوبندی بریلوی بن گیا ہو، بریلویوں کو برا بھلا کہنے سے، یا بریلوی دیوبندی بن گئے ہوں، یا غیر مقلد مقلد بن گئے، مقلد غیر مقلد بن گئے ہوں، آج تک تو ایسا ہوا نہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے دوری رہنا چاہیے. ایک آخری بات کہہ دوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. 2019 کی کل ایک خبر میں نے پڑھی، کسی طریقے سے وہ فیس بک وال پر کسی نے شیئر کی ہوگی. وہ ایتھیسٹ کے تعلق سے کہ جو بلیورز ہیں، خدا میں بلیو کرتے ہیں، ان کی زندگی ایتھیسٹ کے مقابلے میں زیادہ اچھی اور زیادہ اطمینان بخش ہوتی ہے. وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں. یہ ایک سروے کیا گیا ہے. اس سروے کی روشنی میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں ان کی زندگی پرسکون نہیں ہوتی، وہ چاہے آپ کو کتنے ہی پرسکون لگے. تو اس لیے آپ لوگوں کو ایک تو یہ کہ اگر کہیں سے وہ گوگل سے وہ خبر آپ کو مل جائے تو اس کو ضرور پڑھیں، اس سروے کو ضرور پڑھیں. اور یہ ایک ریالٹی ہے، آپ اسی کو دیکھ لیجئے، سچ والا جھوٹ والا کو، کہ کتنا زیادہ وہ فرسٹریٹڈ ہے، کتنا زیادہ وہ پریشان ہے کہ بھئی مجھے میرے ساتھ یوں ہو گیا، وہ ہو گیا. پرسکون اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے. آپ اس کی بات کو سن کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اور ایک عام معمولی مسلمان کے جس کو اپنا عقیدہ بھی صحیح معلوم نہیں ہے، بس وہ عمل کر رہا ہے اور بنیادی چیزیں اس کو معلوم ہے کہ بھئی نماز ایسے پڑھنی ہے، اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. وہ آدمی اپنی زندگی کے اندر مست ہے، خوش ہے، اس کو اطمینان ہے. اس کو چاہے زندگی میں کتنے ہی چیلنجز ہوں لیکن وہ اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کسی وقت آپ سے اسی وقت آپ سے ملاقات کریں گے.
جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.